मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। एक मुल्हिद इल्जाम लगा रहा था, ये मौलवी लोग गंदी फिल्में देखते हैं, अल्लाह ताला माफ फरमाए, अस्तगफिरुल्लाह। ये जुमला नकल करते हुए भी अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वो उलमा को बदनाम करने के लिए। तो सवाल पैदा होता है, इन फिल्मों को तुम गंदा क्यों कह रहे हो? नहीं यार, ये समझ में यार, तुम्हारा गंदा और अच्छे का तो क्राइटेरिया ही अलग है ना। वो क्या है वो बताओ, गंदा किसे कहते हैं, अच्छा किसे कहते हैं? तुम तो ये बोलो अच्छी फिल्में देखते हैं अगर इल्जाम लगाना है। अच्छाई और बुराई किसे कहते हैं? इस्लाम के अलावा खुदा की कसम किसी का बाप भी नहीं बता सकता कि अच्छाई की डेफिनेशन क्या है। 4 आदमी को बिठाओ, वो अगर बता दे 1 खरब रुपए मुझसे ले लो आप उसी वक्त। जो कौम अच्छाई और बुराई को डिफाइन ना कर सके, वो अच्छा कैसे बनेगी, बुरा कैसे बनेगी? उसको तो पता ही नहीं कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। जितने मुल्हिद हैं या जो इस्लाम को नहीं मानने वाले, 100 बार कस्में उठा के कहता हूं 1 खरब रुपए मुझसे ले लो। 1 खरब बहुत बड़ी रकम होती है। आप कहोगे इतने हैं नहीं तो दावे कैसे कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता है किसी का बाप भी ये डिफाइन नहीं कर सकता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। ये गंदी फिल्मों को गंदा ही नहीं कह सकते। क्यों गंदी है भाई? वो क्या हो रहा है उसमें? जब आपने होमोसेक्स को हलाल कर दिया तो फिर अच्छा और बुरा, तो जो सबसे दुनिया का गंदा तरीन काम था, जो हमारे यहां का चोर भी नहीं करता इतने आराम से, चोरी करते हुए पकड़ा जाए ना, इतना बदनाम नहीं होता। ये काम करते हुए पकड़ा जाए, कितना ही नेक आदमी लोग देखना छोड़ देते हैं। तो अब इतने गलीज और गंदे काम को जिस कौम ने कह दिया हो कि लीगल है, वो अलाउड है, वो बुरा नहीं है, तो बस आपसे तो अब इस पे बहस होगी कि आप बताओ अच्छा किसे कहते हैं और बुरा किसे कहते हैं। हाँ, तो मैं ही अर्ज कर रहा था कि जो इस्लाम को नहीं मानता ना, इस्लाम को, उस कमबख्त को, कमबख्त तो नहीं कहना चाहिए, कहना तो चाहिए लेकिन नहीं कहना चाहिए, यानी इस वक्त नहीं कहना चाहिए। उस कमबख्त को यह मालूम नहीं है कि अच्छा किसे कहते हैं और बुरा किसे कहते हैं। तब ये जो इस्लाम मुखालिफ लोग हैं ना, ये बेचारों की जिंदगी अच्छाई और बुराई को डिफाइन, इनको ये नहीं पता कि औरतों को कपड़े कितने पहनने चाहिए। आप इनकी बातें तो सुनो बैठ के, इनको ये नहीं पता कितने कपड़े खवातीन के लिए, कितना कपड़े मुनासिब है। भाई स्कर्ट पहनना चाहिए, नहीं स्कर्ट नहीं पहनना चाहिए, कुछ ज्यादा हो जाती है। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, इसमें स्कर्ट अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब अमेरिका में पहनना चाहिए। फिर ये इस्लामिक स्टेट है तो यहां स्कर्ट नहीं हो, तो वहां से बाहर, यानी यहां का अच्छा कुछ और है, वहां का अच्छा कपड़ों का। तो भाई अगर कपड़े पूरे प्रॉपर ड्रेस औरत के लिए, तो फिर अमेरिका में भी पूरे कपड़े होने चाहिए, सऊदी अरब में भी और पाकिस्तान में भी। और अगर आधे कपड़े पहनना मॉडर्न होने की अलामत है, कोई खातून अगर आधे कपड़े पहनना चाहे तो भी ब्रॉड माइंडेड बनना चाहिए, तो फिर आधे के बजाय अगर पौने पहनना चाहे है भाई, तो बिल्कुल वही हिसाब हो गया कि नहीं हो गया? भाई अगर आधे कपड़े पहनना ठीक है, जैसे कि लिबरल लोग कहते हैं कि खातून अगर आधे कपड़े पहने हुए हैं तो किसमें कोई बुरी बात नहीं है। मर्द को चाहिए अपनी आंखों को, अपनी निगाहों को ना गंदा होने दे। वो ये बड़े डायलॉग आजकल मार्केट में चल रहे हैं कि असल तो इंसान की सोच होती है। तो अगर असल इंसान की सोच है तो ये आधे का अगर तकल्लुफ ना करें और ये पौने पे आ जाए, तो चूंकि असल क्या है इंसान की सोच। भाई वाकई जो आदमी गंदा ना हो तो वो तो पूरे बगैर कपड़ों के भी आएगी, तो वो क्यों देखेगा उसको? ठीक है ना। और जो गंदे आदमी होते हैं वो पूरे कपड़ों में भी औरत को देख रहे होते हैं। तो जब सोच ही है तो फिर ये आधे का भी क्या तकल्लुफ? ये कोई लिबरल आदमी है जो इस्लाम को नहीं मानता, वो बता सकता है इसका क्या जवाब है? वो सारी जिंदगी इसी कपड़ों का नहीं डिफाइन कर सकेगा कि औरत को कितने कपड़े पहनने चाहिए। उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। आगे तो लाखों सवालात और हैं जिंदगी में, तो 10 लाखों मौके पर इंसान को सवाल की जरूरत पड़ती है कि ये अच्छा है या बुरा है। ये मसाइल तो इस्लाम ने 1400 साल पहले हल कर दिए हैं।
لباس کتنا ہونا چاہیے, آپ کی جو ڈیزائرز ہیں, خواہشات نفسانی ہیں, کہاں حلال ہے اور کہاں حرام, اس کی باؤنڈری کیا ہے, یہ سب چیزیں اسلام, بلکہ اسلام سے پہلے جتنے آسمانی مذاہب ہیں وہ سب پہلے سے بتا چکے ہیں. یہ محفوظ چونکہ اسلام ہے, اس لیے ہم بات اسلام کی کرتے ہیں. ورنہ جو لبرل لوگ ہیں, جو مذہب کو نہیں مانتے, ان کی زندگیاں بیچارے قابل ترس ہیں, ان کو یہی نہیں پتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہمارے ایک جاننے والے بہت ہی لبرل, بہت ہی علماء کے بہت خلاف, یہ سب لوگ سب سے زیادہ چڑھتے کس سے ہیں؟ مولوی کے لفظ سے. اور مولویوں پہ ان کا ایک ہی الزام ہوتا ہے, اور بیچاروں کو کوئی الزام نہیں ملتا, ایک ہی الزام ہوتا ہے, بد اخلاق, اور بعض خواہشات کے الزام لگاتے ہیں کہ شادیاں بہت کرتے ہیں. میں تو آج کل ملحدین کو سنتا ہوں نا, ان کا ایک ہی الزام گھوم پھر کے کہاں آتا ہے, شادیاں بہت کرتے ہیں, اور بیچاروں کو کچھ ملتا نہیں ہے. شادیاں بہت کرتے ہیں اور بد اخلاق ہوتے ہیں, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. آپ کے اخلاق صرف میڈیا پہ ہیں, سمجھ رہے ہو نا, آپ کے اخلاق کہاں ہیں؟ صرف میڈیا پہ ہوتے ہیں. بات کرنے کی تمیز آپ کو صرف کہاں آتی ہے؟ میڈیا پہ. مولوی سے کو دیکھو اپنے باپ کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے, وہ اپنی ماں کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے, اپنی بہنوں کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے. یہاں دیکھو آپ کے تو یہ ہے ہی نہیں, آپ کے تو بہتوں کے ابا ہی نہیں ہیں, تو باپ کے ساتھ سلوک کیسا کرنا آپ کو کیا پتا؟ ماں کو آپ لوگوں نے اولڈ ہوم میں جمع کرایا ہوا ہوتا ہے. میں مانتا ہوں سارے ایسے نہیں ہوتے, لیکن اگر کوئی اچھے ہیں تو وہ اسلامی کلچر کے اثرات کی وجہ سے اچھے ہیں, وہ گورے کی وجہ سے اچھے نہیں ہیں. بہت سے ملحد ہیں, اسلام کو نہیں مانتے, ماں سے اچھا سلوک کرتے ہیں, لیکن اس لیے کہ باپ دادا مسلمان تھے, یہ چیز ان کے کلچر میں منتقل ہوئی ہے. لیکن آپ کی اولاد آپ کے ساتھ نہیں اچھا سلوک کرے گی. اور رہا یہ مسئلہ شادیاں کرتے ہیں اور یہ لڑکیوں کی جو ہے نا وہ جلدی آج ایک نے ریکارڈ کروائے تھے میرے خلاف کلپ کے, یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو شادیوں کی کیا کرتے ہیں؟ ترغیب دیتے ہیں. بچی جب بالغ ہو جائے تو وہ آپ چھوٹی کہہ رہے ہو. بالغ کا مطلب بلوغت, پہنچ گئی کہاں؟ اپنی جوانی کو پہنچ گئی. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بچی بڑی کب ہوتی ہے, چھوٹی کب ہوتی ہے. اس کے پاس بھی آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا, کوئی معیار ہے ہی نہیں. آپ یونائٹڈ نیشن سے قانون لیتے ہو. یونائٹڈ نیشن نے جس کو کہہ دیا بچی بڑی ہو گئی تو وہ بڑی ہو گئی. اور یاد رکھو بچے کے بڑے اور چھوٹے ہونے میں دنیا میں بہت سارے ملکوں کے قوانین ہیں. کسی ملک میں 16 سال کی لڑکی کو نکاح کی اجازت ہے, ان کے خیال میں 16 سال کی بچی کیا ہو گئی ہے؟ بڑی ہو گئی. کسی ملک میں 18 سال کا ہے, ان کے خیال میں 18 سال کی بچی کیا ہو گئی؟ بڑی ہو. کسی ملک میں 14 سال کا ہے. اس کا مطلب کہ یہ خود آپس میں متفق نہیں ہے. تو اسلام نے جو بات کی ہے نا, بچی بڑی کب ہو گئی؟ اسلام نے کہا جب مینسز شروع ہو گئے. اس کا مطلب وہ لڑکی سے عورت بن گئی ہے, وہ بالغ ہو گئی ہے. آپ جو بات کرتے ہیں وہ نیچر کے اگینسٹ. اور جب وہ اس میں مینسز آنا شروع ہو گئے تو اس میں سیکسول ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں. جب ہو گئی ہیں تو اسلام کہتا ہے نکاح کراؤ. آپ اسے نکاح سے روک کے آپ اس پہ ظلم کر رہے ہو, لیکن آپ نے اپنے ظلم کو عدل کا نام دے دیا اور اسلام کے عدل کو کیا کہہ دیا؟ ظلم قرار دے دیا. تو یہ ان کی ایک بات ہے, گھما کے اسلام کم عمر بچیوں کی شادیوں کی ترغیب دیتا ہے. اسلام کیا کرتا ہے؟ میں سن رہا ہوں نا آج کل ان کو, تو ہر آدمی کا ایک ہی, کم عمر بچیوں پہ ظلم, شادیاں کم عمر بچیوں پہ, اور بیچاروں کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے. اسلام نے لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کی ترغیب دے کے اس پہ ظلم نہیں کیا, بلکہ اس کی خواہشات کا, بولو نا, انتظام کیا ہے کہ اس کی خواہش پوری ہونی چاہیے. یہ ظلم نہیں ہے, یہ عین عدل ہے. اور آپ نے لڑکے کو لڑکے کے ساتھ حرام تعلق رکھنے کی اجازت دے کے نکاح کا دروازہ, بولو نا بھائی, بند کر دیا. عورت ترسے گی آدمی کے لیے, جیسے لوط علیہ السلام کی قوم میں عورتیں ترس رہی تھی کہ کوئی آدمی ہم سے نکاح کرے, اور آدمیوں کو عادت کس کی پڑ چکی تھی؟ آدمیوں کی. تو یہ عورتوں پہ ظلم تھا یا نہیں تھا؟ ایک دوسرے کے لیے قدرت نے بنایا, وہ نہیں مل رہے آپس میں, اس کو عیاشی سے تعبیر کر رہے ہیں. اور جس کے لیے بنایا نہیں اس سے ملنے کو انسانی حقوق اور انسانی آزادی کے نام سے تعبیر کر رہے ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کر دیا, اللہ کا بڑا فضل ہے, ورنہ ہم بھی آپ کی طرح ہوتے.
کیا ہوتے ہیں خود سوچ لیں. اللہ کا بڑا فضل, اور اس کو اس گند کو ہم حلال کر کے کھا رہے ہوتے. کمال کی بات یہ ہے. تو یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہو گیا بھائی, اللہ نے ہمیں مسلم پیدا کر دیا, ہمیں اس آزمائش سے بچا لیا اللہ نے. اب بات آئے گی تو میں بتا دوں, رہا یہ مسئلہ, یہ لوگ کمبخت آدھی بات لیتے ہیں اور اسی کو چلا دیتے ہیں. میرا بیان ایک نے لیا ہے اور اس میں کہا کہ کم عمر بچیوں سے نکاح کی میں ترغیب دے رہا ہوں کہ بچی بالغ ہو جائے فوراً نکاح کرا دیا کرو. اس نے کہا یہ لوگ کم عمر بچیوں کا بڈھے مردوں سے نکاح کرا دیتے ہیں. حالانکہ میں نے اپنے بیان میں ایسی کوئی بات, بولو بھائی, نہیں ہے. کس نے اجازت دی ہے کہ ایک نو عمر بچی جو بالغ ہوئی ہے اس کا بڈھے سے نکاح کرا دو؟ اسلام میں اس بات کی بہت ویلیو ہے کہ لڑکی کا نکاح جہاں ہو رہا ہے وہ اس کے ہم پلہ ہونا چاہیے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے سے زیادہ عمر کے آدمی سے نکاح پہ راضی ہوتی ہے, وہ بھی اس کا باپ بھی. اس کی وجہ یہ کوئی مجبوری ہوتی ہے. مجبوری کے حکام الگ ہیں اور عام احکام الگ ہیں. اسلامی تاریخ میں چند ہی ایسے واقعات ملیں گے آپ کو. تو اس کی کس نے اجازت دی ہے؟ تو اللیگل ہے. اس پہ تو فقہا نے ناجائز لکھا ہے. اندرون سندھ بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ نو عمر لڑکی کی شادی زبردستی کر دی جاتی ہے 80 سالہ آدمی سے. ایسے کیسز کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا, کیونکہ باپ نے بیٹی کا مفاد سامنے نہیں رکھا, تو یہ نکاح کا لدم ہے. ہاں بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے, حالات ایسے خراب ہو گئے, اسے پتا ہے میں اپنی بیٹی کو ملک ٹوٹ رہا ہے, جنگ چھڑ گئی ہے, ایسے موقع پہ اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ عزت کا جنازہ نکل جائے گا اس کا, تو وہ پھر کچھ کمپرومائز کا راستہ اختیار کرتا ہے. یا بعض دفعہ ایک لڑکی کا شوہر اس سے عمر میں زیادہ ہے لیکن اس میں کوالٹیز ایسی ہیں, اس میں ایسی خصوصیات ہیں کہ بھائی وہ زیادہ عمر ہونے کے باوجود لڑکی بھی راضی اور اس کا باپ بھی راضی اس پہ. تو جب راضی ہیں تو آپ کے پیٹ میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تو ایسے خام ایک صاحب نے مجھے کہا وہ مولوی صاحب نے 20 سال کی بچی سے نکاح کر لیا یار, خود 50 سال کے ہیں. میں نے کہا بچی کو بیوقوف بنا کے نکاح کیا تو بالکل غلط کیا. اگر بیوقوف نہیں بنایا, بچی کو اپنے بارے میں پوری ڈیٹیل بتائی, اور لڑکی کے باپ کو بھی, بعض دفعہ بچی کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے, وہ کم عمر ہے, تجربہ نہیں ہے, لیکن اس کے ابا اور بھائیوں کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہوتا. اس کے بھائیوں سے بھی ملاقات ہوئی, باپ سے بھی ہوئی, سارے راضی, پورا خاندان. اس کا مطلب ان کے لیے اس سے بہتر رشتہ موجود نہیں تھا. تو میں نے کہا اب جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نا وہ اس کی نہیں ہو رہی کہ اس بچی نے زیادہ عمر کے آدمی سے نکاح کیوں, اب تکلیف اس لیے آپ سے کیوں نہیں کیا نکاح اس نے. اب اس کا مطلب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو نہیں مل رہی. کوئی بھی 10 مصلحتیں ہوتی ہیں. دیکھو بہت سے ملحد لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے, لیکن ان کی کمپنی میں داڑھی والے لوگ بھی جاب کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو داڑھی بالکل پسند نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یار جو قابلیت اس کے اندر ہے ہماری کمپنی کو ترقی دینے کے لیے, وہ قابلیت بغیر داڑھی والے میں نہیں ہے, یا اس میں نہیں ہے جو مذہب کے مخالف ہو. تو ہم نے اپنے کام کو فوکس کرنا ہے. نکاح میں بھی بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خواتین سے نکاح اس لیے کیا کہ ان کے والد قبیلے کے سردار تھے. آپ نے اس نیت سے نکاح کر لیا کہ ان کے والد سے رشتہ داری ہوگی اور عرب سے دشمنی میں کمی واقع ہو جائے گی, اس لیے بھی تو نکاح ہوتا ہے. بعض دفعہ اس لیے نکاح ہوتا ہے کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں, آپ کو کوئی میچور خاتون چاہیے اپنے بچے سنبھالنے کے لیے, آپ بڑی عمر کی عورت سے نکاح کرتے ہیں جو میرے بچوں کو سنبھال لے, اس میں آپ کو 20 سال کی نہیں چاہیے ہوتی. تو بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. تو جہاں یہ مسئلے مرد دیکھتا ہے کہ میری بہت سی مصلحتیں ہیں, وہاں بعض دفعہ لڑکی اور اس کے باپ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک چیز تو میں چھوڑ رہا ہوں, عمر پہ کمپرومائز کر رہا ہوں, لیکن دوسرے بہت سے فائدے مجھے یہاں حاصل ہو رہے ہیں. اب چونکہ آپ کے ہاں چونکہ نکاح کا یہ جو ملحد لوگ ہیں ان کے ہاں نکاح کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے, درندوں کی طرح, جانوروں کی طرح جس عورت کو چاہو جب چاہے استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دو ڈسٹ بن میں, تو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اتنا زیادہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اتنا. اور کمال کی بات یہ کہ جتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے الحمدللہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ ان بیچاروں کے پاس کوئی ڈھنگ کی کرنے کی بات ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی اسلام میں کوئی فالٹ نظر نہیں آتا. کوئی ہوتا تو بتاتے نا. وہ پھر گھما کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے نکاح کیا اتنی کم عمری میں. جن سے کیا ان کو اعتراض تھا. آپ کہہ سکتے تھے اس وقت وہ بچی تھیں, تو جب بڑی ہو گئیں اس وقت بھی وہ خوش تھیں. اس وقت وہ کہہ دیتی میرے ابا نے معاذ اللہ نقل کفر میرے ساتھ غلط کیا, اس وقت خوش تھی وہ, ان کے والد بھی خوش, وہ بھی خوش. اور وہ تو اتنا خوش کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. وہ اس قسم کے مشورے اگر ان کو کوئی دے جا کے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, وہ کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اس لیے ان تلوں میں تیل نہیں ہے.